Ishq Atish by Sadia Rajput, episode 6, which is the third last episode. नूरुल हुदा ने गाड़ी पोर्श में ले जाके रोकी, फिर वो और मरियम साथ साथ चलते कसरे फारूकी में दाखिल हो गए। नूरुल हुदा उसे ड्राइंग रूम में बिठाने की बजाय लाउंज में ले आए। तुम बैठो, मैं बाबा जान को बुला के लाता हूँ। उसे बिठाकर वो बाबा जान को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद उनकी वापसी हुई तो मरियम उनके साथ ग्रे बालों वाले सुर्खो सफेद रंगत के बारोब शख्स को देखकर एहतरामन उठ खड़ी हुई, जिन्हें देख के ही अंदाजा हो जाता था कि वो यकीनन फौजी रहे होंगे। सफेद शलवार कुर्ते में मलबूस, उनके पैरों में काले रंग के सादा से चप्पल थे और आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नजर का चश्मा लगा रखा था। मरियम एक ही नजर में उनसे मुतासिर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आमतौर पर हेलो से काम चलाती थी, पर उनकी शख्सियत का रोब था कि अदब से सलाम करके सर को जरा सा झुका दिया। बाबा जान ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, वालेकुम सलाम, बैठो। तीनों बैठ चुके तो मरियम ने कहा, बता नहीं सकती अंकल कि आपसे मिलके कितना अच्छा लग रहा है, पर साथ में अफसोस भी हो रहा है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। मगर गलती मेरी नहीं है। मैंने नूरुल हुदा से कितनी बार कहा कि आपसे मिलवा दे, पर ये सुनता ही नहीं, और आज भी ये तो टाल मटोल ही कर रहा था, पर मैं जबरदस्ती इसे साथ लिए चली आई। बहुत अच्छा किया, बाबा जान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, और मैं तो आपके घर को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कसरे फारूकी वाकई किसी महल की तरह खूबसूरत है। वो इधर उधर देखते हुए खुश दिली से कह रही थी, महल तो खूबसूरत होते हैं मगर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकन से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे कसरे फारूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ, बस यहाँ खामोशी बहुत है, पर इसकी भी वजह है। घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो हैं, बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर होता है, ऐसे में खामोशी तो होगी ही। बहादुर चाय ले आया था। मरियम ने उसे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उसने बाबा जान को देखा, फिर उनके इशारे पर ट्रॉली छोड़कर चला गया। मरियम ने ट्रॉली अपने सामने खिसकाई और चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका, दूसरा मेरा। और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। उसने 2 कप चाय बनाकर एक कप बाबा जान को पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में लेके सोफे पर पीछे होके बैठती बोली, नूरुल हुदा सिगरेट या सुगार नहीं पीता, तो वजह समझ में आती है, ये सेहत के लिए मुज़र है, पर चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान उसके तबसरे को नजरअंदाज करके बोले, और वो चंचल सी मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देख के बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफा किया तो उसने जरा तेज लहजे में कहा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं बोल के क्या करूंगा? तुम बाबा जान से मिलने आई हो, उनसे बातें करके जान पहचान बढ़ाओ। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके लहजे में सांप जैसी फुनकार को महसूस करके मरियम को बहुत अजीब लगा। उसने आज तक नूरुल हुदा को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा, तो उसे लगा उसे वहम हुआ। पर बाबा जान का चेहरा देख के लग रहा था कि जहर के असर से उनका तनफ्फुस रुकने लगा हो। हाथ की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूंगा, उन्होंने संभल कर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को यह सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल हुदा से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, ये उनका जाती मामला था। मगर वो उलझ गई थी। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए उठकर दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगी। नूरुल हुदा ने उसे तस्वीरों की तरफ मुतवज्जा देखा तो उसके पीछे जा खड़े हुए। एक तस्वीर पे हाथ रखकर बताने लगे, ये मियाँ जी हैं। तुम्हारे दादा? उसने पूछा। हाँ, और उनकी राइट साइड पर बाबा जान हैं और लेफ्ट पर पापा। वो चौंक कर मुड़ी और कहा, ये बाबा पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था जब मैं 3 साल का था। नूरुल हुदा ने बताया तो वो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी। इट्स ओके, उन्होंने कहा। अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। ऐसे भी मैं उस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद नहीं। माँ बाप के रिश्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। उनके
کی باتوں کو سن کے مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کے پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے۔ یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولی۔ کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولا۔ وہ مزے سے بولے۔ کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا۔ پھر 2 سال پہلے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے اس تصویر کو دیکھ کر اثبات میں جواب دیا۔ دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا؟ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا؟ وہ مگن سی بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ملیحہ ہوگی، اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کے کہا۔ ہاں۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، ویری پریٹی۔ اب تو اس سے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کے لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے سے انداز میں نور الہدیٰ سے بولی تو نور الہدیٰ نے آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا صحیح سنا تھا۔ اس نے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پہ اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد؟ مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی نور الہدیٰ کے برابر جا بیٹھی۔ پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدیٰ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو۔ تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ نور الہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا، مگر نور الہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں، دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا
کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی، میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم، شکست خوردگی سے کہہ کے انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ پھر دور لون میں دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہا، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بے رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصیلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے؟ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہاں اب تم بھی آ چکی ہو، نور الہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پوچھنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ نور الہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کی بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پہ بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کو نا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پہ، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کے انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے، اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھوڑا کے اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجئے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ ایک ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لون کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود پہ گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی، چہرے پر گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی تھی۔ نور الہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئے تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کے مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجا سنورا روپ تو آتشہ تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدیٰ خو سے گئے تھے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نزاع سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا
جہاں اپنے سینے پہ انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں۔ ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفعتاً سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کے انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کے سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کے چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے؟ سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کے بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، پھر ملانی کو اپنے بستر پہ بیٹھا دیکھ کے پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چرپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پہ بیٹھا سرانے کی طرف یوں دیکھ کے آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے؟ تو سو جا آرام سے، میں جا کے دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا، پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ ملانی جی بھی اٹھ کے اپنے بستر پر جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی خنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے گم کھیس لینے پڑتے تھے۔ ملانی جی نے بستر پر لیٹ کے اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے۔ اس نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب کہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر بھی مجھے سراب دکھاتی ہیں۔ پھر کیوں مجھے سراب دکھاتی ہیں؟ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کے اس نے آزردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے مترحم نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چبھتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی آواز پر اس کا احساس شکست اور بڑھ گیا تھا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں، مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔
پر مجھے درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپٹا دیا، بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی آمد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے طنز سے کہا تو مولوی صاحب کو غصہ ہی آ گیا، طیش میں آ کے بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ تو نے مانگا کیا تھا۔ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا عالم بھی کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کے گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا۔ پھر گردن کٹ کر گری تو گری، پر اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ او جلیا، دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یکدم مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادھے بیٹھا رہا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جھلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمہ کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باتوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے بانٹ رکھے ہیں۔ کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے۔ پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا، اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کے بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور واری شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا ہے، ایک جاگدا چوکیدار راتیں، ایک جاگدا عشق دی مرز والا، ایک جاگدا یار دا یار راتیں، ایک جاگدا راتیں چوراتیں، ایک جاگدا پہرے دار راتیں۔ واری شاہ سبھے گلاں کوڑیاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتیں۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑپھڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کے باہر نکل گیا۔
اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پست سی آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں۔ میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پہ رحم کر کے میری ہستی میں برپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرے روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پہ۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلا پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کہ اب تھم جائے، اللہ میرا تنکا تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا، کبھی بادل وار برس آئیں، میرا سینہ گیا ترس آئیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، آباد کروں کیا ویرانہ۔ میری بس آئیں، میری بس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں، اس عشق نے عجب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے پیش و پس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضا میں رس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کے مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کے بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نہ نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس کی لا تعلقی کا اعلان کرتا آپ اٹھ آیا تھا۔ اپنے نام اعمال سے نظر ہٹا کے دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ، لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوف زدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف اور ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی
वर्ड मिटा हुआ है, नहीं की जाती, खबरदार बुलावे का इंतजार मत करना। ये कहकर उठे, फिर उसके आने का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोलकर गेट वा करते हुए मस्जिद में चले गए और कोने में बने स्टोर रूम से झाड़ू उठाकर मामूल के मुताबिक दरिया समेट कर झाड़ू लगाने लगे। अब्दुल्ला अभी तक वहीं बैठा था। वो हिम्मत करके उठा, पर मस्जिद के अंदर पहला कदम रखते ही लड़खड़ा गया, मगर फौरन ही दीवार का सहारा लेकर संभल भी गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता वजू खाने की तरफ आया। वजू करते हुए उसने जो ही चुल्लू में ठंडा पानी लेकर चेहरे पर मारा था, उसे यूं राहत का एहसास हुआ जैसे तपते लोहे को किसी ने ठंडे पानी के बर्तन में डाल दिया हो। वजू के पानी ने उसकी सारी बेचैनी को धो दिया। वो नमाज पढ़ने बरामदे की तरफ आया तो आंखों के साथ सर भी झुका रखा था। उसने 2 रकात नफल की नियत बांधकर हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहा तो उसके दिल ने सच्चे ईमान के साथ गवाही दी थी। वो जैसे जैसे नमाज पढ़ता गया, उसे अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ। एक मुद्दत की बेसुकूनी के बाद उसने इस लज्जत का मजा चखा था। सलाम फेर के उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखें उसकी रहमत को महसूस करके भर आईं। याद नहीं कब से, पर एक मुद्दत हुई मैं बेसुकूनी में जिए चला जा रहा था। अब कहीं जाकर तेरा नाम लिया तो दिल को करार आया है। अल्लाह अपनी रहमत के साए मुझ पर मुस्तकिल कर दे। मेरे सब्र की चादर को इतना बढ़ा कि मेरा गम मिट जाए। मुझे इतनी ताकत दे कि उनके बगैर जी जाऊं। मेरे जख्म नहीं बढ़ते परवरदिगार। मैं तेरी बढ़ाई का सवाल करता हूँ। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर तेरी रहमत से उम्मीद है कि मेरी तौबा कबूल कर ली गई। अल्लाह मुझे इतना हक तो देना कि तेरी मगफिरत तलब कर सकूं। वो बड़े उदास दिल के साथ बंद आंखों से दुआ करता रहा कि कहीं पास ही चूड़ियां खनक गईं और बेइख्तियार उसने आंखें खोल दी। वो कुछ दूर बैठी अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। अब्दुल्ला की नजरें महसूस करके उसने पलकें उठाकर उसे देखा। फिर किसी शरारत के ख्याल से उसकी आंखें चमकने लगीं। निचले होंठ का कोना दांतों में दबाकर मुस्कुराते हुए उसने कलाई को सब चूड़ियां हाथ से फंसाकर ऊपर की, फिर अचानक छोड़ दी। कई सुरताल एक साथ बज उठे थे। अब्दुल्ला की बसारतें उस दिल फरेब शोर से झंझना उठी तो उसने तड़प कर आंखें बंद कर लीं। ये शराब अजाब है या रब, मेरे सारे जख्म उधड़ने लगते हैं। ये ख्वाब बहुत हसीन सही, पर जब टूटता है तो रूह फना हो जाती है। मुझे इससे निजात दे दे। मौलवी साहब झाड़ू लगाकर दरिया बिछा चुके थे। फिर भी फजर में कुछ देर बाकी थी तो फारिग होके अब्दुल्ला के पास आ बैठे। अब्दुल्ला ने दुआ खत्म की और मुंह पे हाथ फेर कर आंखें खोलते हुए उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले खुशबू में बसा एक वजूद जलवा अफरोज था, लेकिन अब जलवा बंद हो चुका था। उसने सर घुमा के इधर उधर उसे तलाश करना चाहा, पर लाहासिल। मौलवी साहब बहुत गौर से उसकी हरकत को नोट कर रहे थे। टोक कर बोले, जब तू उसके जाने पर इतना तड़पता है तो बता वो आना क्यों छोड़े। उसने मौलवी साहब को देखा, फिर हौले से बोला, मुझे अपने दिल पे इख्तियार नहीं। ये मामला ही बेइख्तियारी का है अब्दुल्ला। वो सांस भरकर बोले तो अब्दुल्ला ने कहा, पर बेइख्तियारी तकलीफ देती है। तो इस तकलीफ को सहने की आदत डाल ले अब्दुल्ला, क्योंकि इश्क तेरी ही नहीं उसकी भी मजबूरी है। उन्होंने कहा, फिर अजान का वक्त हो गया है कहते हुए वो उठ गए। प्यास से मरियम की आंख खुली थी। ऊपर को खिसक कर उसने टेबल लैंप ऑन किया तो उसकी नजर बेड के दूसरे कोने पर पड़ी जो खाली था। शायद वो वॉशरूम में हो। उसने नूरुल हुदा की गैर मौजूदगी पर सोचा, फिर साइड टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी डालकर पीने लगी। कुछ देर गुजर गई और नूरुल हुदा नहीं आई तो कुछ परेशान होकर वो बेड से उठी और अटैच्ड बाथरूम का दरवाजा बजा दिया। कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वहां कोई नहीं था। नूरुल हुदा इतनी रात को कहाँ चला गया, उसने परेशानी से सोचा और उनको ढूंढने कमरे से निकल आई। नीचे आई तो लाउंज खाली पड़ा था। उसने स्टडी रूम में देखा, फिर सिटिंग रूम के साथ साथ डाइनिंग रूम और किचन को भी चेक कर लिया, मगर नूरुल हुदा कहीं नहीं थे। कुछ सोचकर वो लॉन में आ गई। लॉन में जलती लाइटों से रात के इस पहर भी काफी रोशनी थी। मरियम ने एक नजर में देख लिया कि वहां कोई नहीं था। उसने इशारे से वॉचमैन को पास बुलाया। वो देख चुकी थी कि तीनों गाड़ियां पोर्च में खड़ी हैं। फिर रात के इस पहर नूरुल हुदा कहाँ जा सकते थे। वॉचमैन पास आया तो पूछने लगी,
نور الہدا کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا، پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کے پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہے؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں، میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہو، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم، اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے، پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدا بلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہدا وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفعتاً اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے کبھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ اس کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ پڑتی، پر دروازے کے نیم وا پٹوں میں جھری سی بنی تھی، اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا، پھر دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی میں کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدا کو ایک بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں سی چلنے لگی۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدا سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی وہ آنکھ نہیں جھپک سکی، اور نور الہدا کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدا بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر کی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کے نور الہدا کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پہ بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدا کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدا کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے۔ اور نور الہدا نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدا ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے، مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی تو نور الہدا کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدا آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدا نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیوریٹ ہو جاتا، پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی۔ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔
اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پہ چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا۔ مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی، انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کو بتانا ضروری ہوتا، مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے۔ اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے اور سپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لون میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ بھی اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور الہدیٰ کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کے بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی ٹیکسی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی؟ کیا بندے کو اکیلا ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کے انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا؟ تو کیا گھر پہ رہ کے میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہدیٰ کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نور الہدیٰ یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کے مریم نے جھٹکے سے تکیا بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی، اس کا سانس ڈھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گرائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کے اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدیٰ کی چوکی داری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہدیٰ نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں۔ لیکن نور الہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت
حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتے ہے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کے عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جمگٹا لگا تھا۔ ان کے درمیان ملانی جی چارپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے، ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جبھی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا تھا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پہ بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تپکتا رہا، یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں بازو اٹھا کے بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کے عبداللہ نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ پھر اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے یہ تو پوتا نکلا، کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا ہے کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ملانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب کو سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا۔ وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پہ نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا۔ اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا، اور یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ ادھر سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف وہ دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا ہے۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی اس نے لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسوڑتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے۔ حاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کے آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کس میں آیا؟ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلی معصومیت کو دیکھ کے عبداللہ کو بے ساختہ اس پہ پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی۔ پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کے پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میرے بیٹے ہو، اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے۔ آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔
نور الہدا کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک نور الہدا سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نور الہدا آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے۔ وہ اپنے خیالات کے رو سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کے لیٹی مریم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسے اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور الہدا کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور الہدا بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا مگر بابا جان کے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور الہدا بھی ہوں گے، ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئی؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدا یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور الہدا کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدا اور تانیہ دونوں کمروں میں نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا، پریشانی سے بولتی وہ ایک دم چپ ہوئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس 1 سیکنڈ لگا تھا کہ نور الہدا کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے پلٹی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کس طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے کفل دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدا کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز اور بچی ان کے بازوؤں میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدا بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس طرح سے پلٹی تھی نور الہدا کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے، اور وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ وہ باہر آئے تو بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن۔ نور الہدا پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور الہدا نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا۔ تو نور الہدا ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پہ گرا لو، اسے مجھے دے دو۔
وہ جانتی تھی کہ نور الہدیٰ بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدیٰ نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور الہدیٰ مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدیٰ نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدیٰ؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ریاکٹ کر رہی ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم گرائی۔ میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ریاکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدیٰ دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی۔ یہی تو مسئلہ ہے، لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کے نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصے دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدیٰ، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی جسے محسوس کر کے نور الہدیٰ نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹ دار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کے بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر اس کو تلاش کرتی رہتی ہے، میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور الہدیٰ کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں بہت برا پیش آؤں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سال میں پہلی بار نور الہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور الہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے اور نور الہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر! اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگا آیا۔ جی بیگم صاحب۔ ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا،
کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے۔ پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں، وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ اوفو، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی۔ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گھراہٹ بھری آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کے مٹا رہی ہوں، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پہ ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرات کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے، اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی گھر آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پہ لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ، بابا جان اخبار چھوڑ کے بولے۔ ایک منٹ، نور الہدیٰ کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار اتار کے پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کیں۔ پھر کرنل صاحب نے آ کے انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں وہ پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدیٰ نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے۔ ان کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پہ کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدیٰ ناگواری سے بولے، کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کے ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے، کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا، تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغلظات نہیں سن سکتا۔ نور الہدیٰ ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضگی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد تو مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں، چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے۔
مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ نہ سمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہدیٰ خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا۔ اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجر ممنوعہ بن کے رہ گیا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ حالانکہ گاؤں والوں کو اب بھی اس کا مجذوب کی سی حالت میں گاؤں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پہ بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے عبداللہ جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد عبادت عبداللہ کا معمول تھی، تلاوت عبداللہ کا معمول تھی۔ وہ خوش الحانی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سنتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا۔ پھر جب تک وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔ پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ آتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پایا تھا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں میں سجی روزانہ کی بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم ہی پہنچ پاتی تھی۔ 5 وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ جماعت اسے بور کر دیتی تھی، اور وہ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔ زندگی ایک ڈب پر چل پڑی تھی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب عبداللہ کو پتہ نہیں کیا ورڈز نہ مٹے ہوئے ہیں، جو تھوڑی غلطیاں ہو رہی ہیں نا، وہ کناروں والے ورڈز مٹے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس چیز کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا۔ درد تو اب بھی ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا، مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب وہ کبھی سامنے آ جاتے، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا، تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ 2 لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کے بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کے آنا، منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، یہ وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا، وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوش آمدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں۔ عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟
عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا جو نو عمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاؤبالی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی 4 دیواری میں لگانا تھا، جس پہ کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پہ لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ حرام خور نمبردار نقد رقم وہ بھی یکشمت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کے پلاٹ بند کر دیا ہے، شہریار پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ تھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آئینی فریم کو دیوار میں ٹھوک دے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا عبداللہ، اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ وہ عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا، پھر الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو؟ عبداللہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دونوں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وجدان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست سے دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو، پھر اس طرح سے پوچھا، کیسے ہو؟ جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو، میں تمہیں پاپا سے ملاتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی، پاپا۔ انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا، وہ عبداللہ کی پشت پر تھے اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے آئے اور وجدان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اس طرح اسے دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہ پائے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالخالق کا
यूं पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए, जैसे सोच रहे हो मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला का क्या रिश्ता बताएं। आफाक ने कहा, हमें गलतफहमी नहीं हुई चौधरी साहब, मगर लगता है आप तवील मुद्दत से किसी गलतफहमी का शिकार हैं। जिसे आप मास्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो मेरा दोस्त वजदान मुस्तफ़ा है। हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काफ़ी साल पहले ये लापता हो गया था। सबने इसे बहुत तलाश किया मगर ये मिला ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी तलाश रोक दी गई। मुनीर हसन मजीद बोले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब, जो आपने ख़ास तौर पर मुझे कराची से बुलवा लिया, वरना हमें कैसे पता चलता कि जिसे 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो आपके गांव में है। वो लोग वजदान के बारे में बात कर रहे थे, मगर वजदान ऐसे खड़ा था जैसे इस मामले से ताल्लुक ही ना हो। वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन जब मुनीर हसन ने 10 साल का जिक्र किया तो चौंक गया। 10 साल? उसने आहिस्ता से दोहराया, फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं। मुनीर हसन उसे देख के बोले, सिर्फ 10 साल नहीं कहो वजदान, 10 साल कहो। वो 10 साल पर जोर देकर बोले। आफाक बातें करने को बेताब हो रहा था। फौरन मुनीर हसन से बोला, पापा बाकी बातें वजदान के घर चल के करेंगे, चलो वजदान। आखिर में वो वजदान से बोला, मैं पहले गेट लगा लूँ फिर चलते हैं। अपना नाम सुनकर वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा था। उसका नॉर्मल होना ही तो आफाक को चौंका रहा था। फिर भी उसने शुक्र अदा किया कि कम से कम वो अपने नाम को तो कबूल कर रहा है। अब मुनीर हसन भी उसके नपे तुले अंदाज को नोट कर रहे थे। माजरत चाहता हूँ चौधरी साहब, मगर अब वजदान के पास से उठने को दिल नहीं चाहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आखिर हमें बुलाया तो आप ही ने था। क्यों शर्मिंदा करते हैं वकील साहब, हमने तो आपको अपने काम से बुलाया था। आपका बंदा मिल गया, अच्छी बात है, मगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। वो इनकसारी से बोले, फिर कहा, ड्राइवर आपको मौलवी साहब के घर छोड़ देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जाने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़रूर, उनसे कहकर वो वजदान की तरफ मुड़े। चलो वजदान, तुम्हारे घर चलते हैं। इससे पहले कि वो फिर पहले गेट लगाने की बात करता, मुनव्वर अली जल्दी से बोला, आप जाएं मास्टर जी, काम हो जाएगा। तुम अकेले कैसे करोगे? अब्दुल्ला बोला, मैं फटाफट जाकर दुकान से किसी को ले आता हूँ, आप बेफिक्र हो के मेहमान के साथ जाएं। उसने चुटकी बजाकर कहा और फौरन निकल गया। आगे रास्ता तंग था। वजदान ने जीप गली से पहले ही रुकवा ली। चौधरी की जीप से मास्टर अब्दुल्ला को उतरते देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। मजीद हैरत तब हुई जब उसके साथ अपनी वज़ाकता से शहरी नजर आने वाले मेहमान मौलवी साहब के घर में दाखिल हुए। मुल्लानी जी सहन में चारपाई पर बैठी दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। वजदान को घर में आते देखकर हैरत से बोली, बड़ी छेती आ गया अब्दुल्ला, तबीयत तो ठीक है? जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर तब तक मुल्लानी जी की नज़र उसके पीछे अंदर दाखिल होते सूटेड बूटेड मर्दों पर पड़ चुकी थी। उन्हें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह हैं। अब्दुल्ला उनका तारुफ कराए बगैर हैंड पंप पे जाके मुंह हाथ धोने लगा। मुल्लानी जी ने उससे पूछने का कसद किया, मगर फ़ौरन ही इरादा बदल भी लिया। उसके हूँ हाँ में बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में उसकी ज़बान से पूरी बात निकलती, आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता, इसलिए वो बराह रास्त उन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने अस्बात में सर हिलाया, फिर चारपाई से उठती उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला के लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाज़ा खोल के दुकान में चली गई। चारपाई पे बैठकर आफाक ने वजदान को देखा। तौलिए से हाथ खुश्क करता बज़ाहिर वो पुरसुकून लग रहा था, मगर आफाक उसके अंदर के इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब के सलाम करने की आवाज़ को सुनकर आफाक उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फ़ौरन ही उस बुज़ुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद भी उनके साथ ही बैठ गए। आप हजरात अपना तारुफ करवा दीजिए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देख के बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडवोकेट मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं वजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको अचंभे में पड़ता देखकर फ़ौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। वो रुका, फिर गोया हुआ, असल में मौलवी साहब बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल वजदान मुस्तफ़ा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता उनके घर चलाएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश, उसके बाद उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपने साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से वजदान होकर पराया हो गया था।
وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی۔ چنگ والی کی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا۔ ہاں، مگر مولوی عبدالخالق کے گھر کی چوکھٹ پر رت جگہ پہرے دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، ملانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین جل رہی تھی جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے، مگر اس خاموشی سے پہلے محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل کے رکھ دیتا ہے، مگر وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے ہیں، اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اس میں وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھتا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسن؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہوگا ہی۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا۔ آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرد آہ کھینچ کر بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ اخذ کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں نے اس سے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا؟ ڈر لگتا تھا کہ سانس کے تار کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بھرے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں؟ آفاق کے کان کڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں، پھر کچھ سوچ کے بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا، جو بے فکرہ سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمیشہ ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامد چپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتہ تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔
وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکے ہیں، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، آفاق کو غصہ آ گیا۔ ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لیں اور تم یہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق۔ آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھیں۔ تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چرپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسن اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چرپائی کے پاس آ گیا اور انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے 2 باتیں کر لوں، پھر تو نے چلے جانا ہے۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے۔ کھانے پر منیر حسن بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نپٹا لوں گا، ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں لیکن بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پار ملانی جی بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھیں۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھیں یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گئے۔ تو حاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتہ ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولنے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبدالخالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا ہے؟ پھر یکدم سنجیدہ ہو گئے، چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے، وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی، چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو مولوی عبدالخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کرایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا، آج اس کی اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا پر وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ملیحہ کا نام لیے بغیر ملانی جی نپے تلے جواب دیتی جا رہی تھیں، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ
ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو، ملانی جی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں گے؟ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا اور اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دیں۔ وجدان کو شرارت سوجی، اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے ہیں منیر صاحب، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پھر ان دونوں کی طرف آئے اور بچے کو ہاتھ پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولے، بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ ملانی جی تڑپ اٹھی، عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے، اس کا وارث یہ بیٹھا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور ملانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کے بولے، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ ملانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ میرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے، میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب۔ وہ ستی ہوئی آواز میں بولی، تجھے پتہ تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس ہے، پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جدا رہے اس لیے جڑا رہے اس لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے، جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے ملانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں ملانی جی، میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ ملانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر لہجے میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کے ہانڈی روٹی کر، دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بتانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کے کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے،
جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بدنصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کے فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گڑھے میں گردن تک دھس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ او جھلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پہ کم نہیں ہے۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے، استقامت سے، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تپ تپا کے بولے اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا، پھر ان سے مل کر ملانی جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اللہ حافظ ملانی جی۔ ملانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی اللہ کے سپرد، چلو وجدان دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کے بولا میں بس بیگ لے کے آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے لگانے کے لیے بیگ کا سٹرپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھلیوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور گداز ہونٹوں کی کپکپاہٹ خاموشی کی زبان سے وجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ وجدان سٹرپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیا تھا وہ اور سرگوشیوں میں کہا کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پہ رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ دھیرے سے بولا مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور اس دن وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کے سٹرپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔
दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बेख्तियार पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। पछतान को शिकायत सी होने लगी, खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता और मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती हैं। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। आफाक को मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे जुटलाता। वो दम बखुद सा वजदान की तकलीद में घर से बाहर आ गया। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, यहाँ पर होता है थर्ड लास्ट एपिसोड का एंड। अब सिर्फ 2 एपिसोड्स रहती हैं। ये नॉवल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.